जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। जियो न्यूज़ पे आपने ट्यून इन किया, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो हमारा प्रोग्राम है हमने स्पेशली इसको डिज़ाइन किया है कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़। आपके सामने लाहौर शहर के अंदर किस तरह कहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सामने हैं। लेकिन देखने की प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ होने के बाद, इतने वसाइल होने के बाद भी हम अभी तक उस फ्लो को नहीं हासिल कर सके जो एक शहर में होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम आवाम की जो सहूलत है उस पर बात की जाए, क्योंकि आवाम की सहूलत पर ही प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं। लेकिन आवाम की सहूलत जो मेन कोर जहाँ पे पुल नहीं बन रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक का जाम क्यों है, इतना क्लोस्ट्रोफोबिक क्यों है वहाँ पे, इतना एरिया कंजेशन क्यों है वहाँ पे, ये तमाम सवालात हमारे हैं। लेकिन उनके लिए आज हमने जिनको दावत दी है, हमारे गेस्ट हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे साथ हैं। वो सवाल सुहेल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, CPO लाहौर। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, आप आज हमारे साथ हैं। बिकॉज बड़ी खुशी होती है मैं जब किसी ज़रा यंग बंदे को देखता हूँ, बिकॉज उससे हमारे होता है कि आपस की जो बातें होती हैं उसमें ज़रा आसानी हो जाती है करने में, क्योंकि उम्र का लिहाज जो हमें तो ये सिखाया गया कि इज़्ज़त बड़े से आप सवाल इतने नहीं कर सकते, लेकिन जगह ऐसी है कि वहाँ सवाल करने पड़ते हैं। लेकिन सुहेल, बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। आजकल हम देख रहे हैं कि जिस आवाम को हम इतना शऊर देते हैं, इतना सिखाते हैं कि इशारे पर रुकना है, लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी है, हरी बत्ती पे चलना है, आज पिछले एक हफ्ते से इशारे ही नहीं चल रहे हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से या जो भी अदारा इसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो इशारों की अहमियत ही नहीं है, एक हफ्ते से चल ही नहीं रहे हैं, हे वायर ट्रैफिक हुई है, तो उसके बाद हमारे लिए उस इशारे की इतनी कदर नहीं रहती है। हम समझते हैं बंद हो जाएंगे, जो तो बंद होने ने फिर कड़ा चलान होता है। तो क्या वजह है कि ये जो लाहौर के 80% ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ख़राब पड़े हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? शान, आपने सही पॉइंट आउट किया इन चीज़ों को। मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं ट्रैफिक के फ़्लो के लिए। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे, आई थिंक ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये एक पूरा नेटवर्क है जिसमें कि तमाम रोड यूज़र्स भी हैं और हम बहैसियत शहरी भी इन्वॉल्व हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स की प्रॉब्लम जहाँ तक आपने आइडेंटिफाई किया है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एमरजेंसी तौर पे इसके फंड्स रिलीज़ किए हैं और इसका काम शुरू हो चुका है। ये किसी भी इदारे को ब्लेम नहीं किया जा सकता इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो है ट्रैफिक का फ्लो, ट्रैफिक का जो रोड यूज़र्स हमारे हैं उनका जो किसी जब रोड पे आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा है। ये वो तो एक एस्पेक्ट है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिहेवियर तो उस पर मैं आऊँगा ज़रूर, बिकॉज अपनी जो खुद एहतसाबी है मैं उसमें हमेशा बात करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो तो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आती हैं, जैसे इशारा है, उसमें तो मेरा काम नहीं, मैंने तो उसका बत्ती नहीं निकाली पीछे से जा रही या पीछे से चल नहीं रहा है। नंबर एक, उसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मैंने निकलना है, रुकना है। अगर निकला तो अगर उसका मूड हुआ मुझे रोक लेगा कि मैंने तो हाथ दिया था। तो क्या वजह क्या है, एग्जैक्ट वजह क्या है, जबकि चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने फंड्स भी दे दिए हैं तब भी इशारे नहीं चल रहे? जी, इसमें जो ट्रैफिक पुलिस है वो इसकी यूज़र है, वो इसकी मेंटेनेंस, इसकी देखभाल, इसकी जो सारा ठीक कराने का जिम्मेदारी वो इसकी नहीं है। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फंड, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का फंड ये सब्जेक्ट है। इसमें कमिश्नर लाहौर ने पिछले दिनों में एक मीटिंग भी की और कुछ फंड्स के इशूज़ इनिशियली आए, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे एमरजेंसी तौर पे ये फंड्स रिलीज़ कर दिए गए। उम्मीद है कि इस वीक में ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। जहाँ तक ये बात थी कि इनके कई इश्यूज़ ये होते हैं कि वापडा की जब लोड शेडिंग होती है उनमें ट्रैफिक सिग्नल्स फिर नहीं ऑपरेशनल होते, फिर हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो फिर मैनुअली ट्रैफिक को ऑपरेट करते हैं। उसमें आपकी बिल्कुल सही ये ऑब्जर्वेशन है कि रोड कंफ्यूज होते हैं वो किस तरफ जाना है। जी हाँ, उसमें मेरी यही एडवाइस है कि जो रोड के ऊपर जो चौक में ट्रैफिक वार्डन खड़ा है उसको फॉलो किया जाए, और इस जल्दबाजी में कि मैं जल्दी से निकल जाऊं उसमें हादसा भी हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि ट्रैफिक वार्डन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो 80% देखा ही जाता है कि वो मेन रोड्स के ऊपर खड़े नहीं होते, वो साइड पे पुल के आगे इशारों पे एक टोली खड़ी होती है जिसके ऊपर अगर आप उनको कुछ, मेरा जो उनसे राब्ता रहता है वो उसमें मुझे तो कभी वैसे ऑनेस्टली कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर को बाइट करता हूँ, मैं कभी आगे क्रॉस नहीं करता, मुझे कोई जल्दी नहीं होती जाने की, मैं 15 मिनट पहले निकल आता हूँ घर से। मैं इसलिए ट्रैफिक को बड़ा समझता हूँ,
چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی جو ٹریفک ہے وہ ایک روانی خون کی طرح، بالکل گردش خون کی طرح صاف اور تیز ہو. لیکن عام عوام جو عام شہری جو ہے اس کی میں اپنی بات بھی کرتا ہوں ساتھ کہ وہ ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے. وہ آگے 3-4 لوگ کھڑے ہوں گے، سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. میرے گھر کے پاس بالکل کئی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ وہ آگے اتنے چھولے والی ریڑھی اتنے کھلوتے ہوتے تو ادھر زیادہ کٹھے ہو جاتے ہیں. پارکنگ کا اتنا ایشو ہے، جب کبھی آپ غلط گاڑی لگا لیں تو آپ کی گاڑی اٹھا لیتے ہیں. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ گاڑیاں کھڑی کوئی اٹھاتا ہی نہیں. سو کیا یہ جو رویہ ہے یا یہ جو باتیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں جب آپ پیس کی بیک سائڈ پہ حالی روڈ پہ آتے ہیں وہاں پہ کوئی پارکنگ کا کوئی اہتمام نہیں ہے. جتنے پلازاز والے ہیں وہ کہتے ہیں گاڑیاں باہر کھڑی کرو. جب گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں پیس کے سامنے کوئی 200-300 موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے، باہر سٹینڈ بن گیا ہوا ہے. کیا یہ روڈ جن کے ہم پیسے دیتے ہیں اپنے ٹیکس منی سے وہ پرائیویٹ پارکنگ کے لیے ہم نے دیتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس چیز کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. میں نے جب انیشلی بات کی تھی کہ اسٹیک ہولڈرز بھی بہت زیادہ انوالو ہیں. اگر ہم صرف ٹریفک وارڈنز کے اوپر فوکس کریں تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہم اومٹ کر جاتے ہیں. یہ ٹریفک وارڈنز وہ ہیں جو کہ گرمی کے دنوں میں بھی، جون جولائی کی گرمی میں بھی روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. بارش ہو رہی ہوتی ہے جب لوگ تمام اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں یہ تب بھی روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. چھٹیوں کے دنوں میں جب عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، عید کے علاوہ اور چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بھی لوگ اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ روڈ پہ ہوتے ہیں. پھر یہ چیزیں شاید ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں نہ آتی ہوں. یہ آپ نے صحیح آبزرویشن کی ہے کہ وہ روڈ کے سائڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں بیکاز ٹریفک وارڈن کا کام چوک میں اگر سگنل چل رہا ہے تو ان کا کام وہاں پہ ختم ہو کے روڈ کے سائڈ پہ ہوتا ہے. بیکاز اگر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ روڈ سائڈ پہ جا کے اس کو گاڑی کو سائڈ پہ کریں گے، اس کا پھر چلان کریں گے یا اس سے پوچھیں گے یا اس کو بون کریں گے. اگر سہیل میں نے دیکھا کہ ایک سیزن آتا ہے، کوئی جیسے سیل نہیں لگتی ویسے ایک سیزن آتا ہے جس میں بہت زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں ٹریفک وارڈنز، اور پھر کچھ ایسے سیزن آتے ہیں جس میں وہ کوئی پتہ نہیں کون کس کو نہیں. دیکھیں ابھی آپ جس طرح آپ دیکھیں شہر میں چلانوں کا موسم ہے کوئی جی نہیں، اس میں شہر میں دیکھیں آپ بہت زیادہ ترقیاتی کام آج کل چل رہے ہیں. اس میں BRTS جو چیف منسٹر پنجاب نے ایک بہت اچھا ایک پروجیکٹ کیا ہے وہ چل رہا ہے. ملتان روڈ ہماری ہے وہ چل رہی ہے. MM عالم روڈ کا کام شروع ہو چکا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم انفورسمنٹ کے بجائے ایجوکیشن کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک ہوں تو پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم روڈ یوزر جتنے بھی ہیں ان کی وائلیشن کو زیادہ سے زیادہ ایڈریس کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، یا پھر اگر وائلیشن کر رہے ہیں تو اس وائلیشن کو چلان کی صورت میں ان کو ایڈریس کریں. تو یہ سیزن یا یہ کہہ دینا کہ کوئی چلان ٹارگیٹس ہیں، آئی تھنک یہ ایک غلط فہمی ہے. مینلی ٹریفک وارڈنز اپنا کام اس وقت زیادہ زور و شور سے یا خوش اسلوبی سے کرتے ہیں جب تمام کے تمام حالات نارمل ہوں اور روڈز کنڈیشن پہ بالکل بہتر ہوں. تو 1,30,000 چلان ہیں ماہانہ. جی آپ کے خیال میں یہ نمبر زیادہ ہیں یا کم ہے؟ دیکھیں نمبرز میٹر نہیں کرتے. دیکھیں نمبرز میٹر نہیں کرتے. اس شہر میں 30 لاکھ رجسٹرڈ وہیکلز ہیں جن میں کہ تقریباً 50% زیادہ موٹر سائیکلسٹ ہیں. اس کے علاوہ کمرشل وہیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں. اس کے علاوہ 2 سے 3 لاکھ ڈیلی گاڑیاں ہماری دوسرے شہروں سے ہمارے شہر میں آتی ہیں اور بھی یہاں سے باہر جاتی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ چلان کم ہیں یا زیادہ ہیں شاید اس چیز کو میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا چیز کرتی ہے کہ ہمارا روڈ کے اوپر بیہیویئر کیسا ہے ہمارا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹریفک وارڈن جب کسی کو روکتا ہے تو ایز اے شہری ہمیں ٹریفک وارڈنز کو اوبے کرنا چاہیے اور زیبرا کراسنگ سے پیچھے رکنا چاہیے. لیکن اگر زیبرا کراسنگ سے آگے آپ دیکھیں تو میجورٹی آف موٹر سائیکلسٹ رکتے ہیں. اگر وہاں پہ ان کا چلان کریں تو ایک اور ایشو بنتا ہے. اگر انہیں نہ کریں تو لوگ ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں کہ اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ فگرز آئی تھنک میٹر نہیں کرتے، بیہیویئر میٹر کرتا ہے. بیہیویئر بھی میٹر کرتا ہے. میں اس پہ ضرور آؤں گا کیونکہ عوام کا ایک رول ہے اس میں. ایک اپنا جو خود احتسابی ہے وہ بھی ضرور کرنی چاہیے. ہمیں ساری جو بلیم گیم ہے وہ حکومت یا انتظامیہ پہ نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن ان کے حصے میں جو آتی ہیں وہ ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے بیکاز یہ ہمارا حق ہے. اس کے علاوہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور 3200 اہلکار اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل 3200 ہیں. اور کیا اس کا کیا آپ کو کیا خرچہ پڑتا ہے حکومت؟ شان اگر دیکھا جائے تو جو نئے ٹریفک وارڈن آتے ہیں ان کی تقریباً 25,000 پے ہے. جی ہاں. اور جو آج سے پہلے انڈکٹ ہو چکے ہیں ان کی تقریباً 29,000 ہے. اچھا، تو ویسے سالانہ آپ کا بجٹ کیا ہوگا اس میں؟ اگر آپ سالانہ یا ماہانہ دیکھیں تو کیا آپ کا بجٹ؟ دیکھیں یہ سیلری کو اگر ایکسکلوڈ کر دیا ہے تو ہمارے مختلف ہیڈز ہیں جس میں ہمارے ریپیئر مینٹیننس کے بھی کاسٹس ہیں، ہمارے ایڈمنسٹریشن کی بھی تقریباً 1 ارب روپیہ ہے. تقریباً 1 ارب روپیہ سالانہ.
اور اس سے تھوڑا سا کم. تھوڑا سا مطلب جی 90 روپے کم کر لیتے ہیں. 1 ارب روپیہ ہم جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ دیتے ہیں اور اپنے جو بھی اس سروسز یہ دیتے ہیں بہت ان کا. پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات ایسا فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی, کیونکہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ایک بہت اہم حصہ ہیں. گرمی جیسے انہوں نے پہلے کہا, اگر آپ نے ہمارا ایک پروگرام دیکھا تھا تو ہم نے اسپیشلی ٹریفک وارڈنز کو بلا کے وہ پروگرام کیا تھا, کیونکہ وہ گرمی سردی جیسے آپ نے کہا وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ ہم اس کی داد ضرور دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں فیل ہونا چاہیے کہ کوئی. اچھا, اس کے علاوہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ خواتین نظر نہیں آتی ہیں اتنی روڈز پہ, کیا وجہ ہے اس کی؟ اسکولز کے آگے بھی جب اسکول ٹائمنگ ہوتی ہے بالکل بلاک ہو جاتی ہے ہر چیز. جی تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس تقریباً 130 کے قریب لیڈی وارڈنز ہیں. ہاں, ان کا انیشلی ان کو روڈ پہ لگایا گیا تھا, لیکن بعد میں یہ فیل کیا گیا کہ ہمارے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ چلان جب کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے جو کوئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جب وہ واپسی لینے جاتے ہیں تو وہ ہمارے سیکٹرز ہوتے ہیں جن میں کہ ٹکٹنگ آفس کہتے ہیں, وہاں پہ ان کو پھر زیادہ امپلائی کیا گیا ہے بیکاز وہاں پہ بحث اچھی کر لیتی ہیں. جی بحث اچھی کی بات نہیں ہے, ڈیلنگ پبلک ڈیلنگ میں لیڈی وارڈنز کو تھوڑا زیادہ انکریج کیا جاتا ہے روڈ پہ کام کیا ہے. جی بیکاز آف ملٹیپل ریزن, ان کے اپنے میڈیکل ریزنز کی وجہ سے بھی ان کو اتنی دیر روڈ پہ کھڑا ہونا شاید مناسب نہیں ہے. لیکن اگر شاپنگ کرنا چاہیں تو سارا دن ہی پھرتی ہیں. اور دیکھیں وہ لبرٹی نے 100 چکر لا لینے, وہ بحیثیت شہری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین ہر فیلڈ میں انوالو ہیں, لیکن ٹریفک وارڈنز کی جہاں تک بات کی جائے تو آئی تھنک یہ ایک ایسا محکمہ ہے جس میں کہ بہت زیادہ نمبرز ہیں, 130 ہیں. 130 بڑے نمبرز ہیں. اگر آپ کو تو اس کے لیے تو ویسے اگر آپ کوئی کلرک ٹائپ بھی لوگ رکھ لیں تو اس کا میرے خیال میں وہ آپ کا کام پورا ہو جائے گا اور پے اسٹرکچر بھی نیچے آ جائے گا. جی نہیں, اس میں جو ایم تھا اس فورس کو کریٹ کرنے کا وہ یہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ اس میں آئے, تو یہ منیمم گریجویشن ان کی ڈگری ہے اور ماسٹرز ڈبل ماسٹرز بھی اس میں ہے. بیسیکلی لوگوں کو رویوں کی شکایت تھی, ان کا رویہ کہ جی ٹریفک وارڈنز بے شک چلان ضرور کرتے ہیں لیکن ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو لیڈی وارڈنز یا ہمارے وارڈنز ہیں ان کا رویے کے اوپر خاص طور پہ توجہ دی جاتی ہے کہ یہ پولائٹ ہوں لیکن فرمنس اس میں ہو. اچھا, ایک مجھے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ پولوشن کے اوپر ہم کنٹرول نہیں کرتے. کوئی دھوئیں والی گاڑی جو ہے اس کو ہم چلان نہیں کرتے. اس کا میں نے اکثر دیکھا ہے, ایک آدمی جو ہے اکثر رکشے ہوتے ہیں یا آج کل تو. اچھا, چنگچی کیا ڈیفائن کرتے ہیں کتاب میں؟ چنگچی کا کوئی ڈیفینیشن ہے؟ ابھی تک شاید اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے چائنیز بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ ایک موٹر سائیکل ہے جو کہ رجسٹرڈ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر پھر یہ باڈی رکھی جاتی ہے. لیکن ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے جو 4 اسٹروک رکشاز کی وجہ سے ان کو کافی حد تک آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں, لیکن آؤٹ اسکرٹس میں لاہور کے ابھی بھی چلتے ہیں. اس طرح لاہور شہر میں بہت زیادہ چل رہے ہیں. جی, آؤٹ اسکرٹس میں شہر کی مین سڑکوں پہ ابھی ان کو کام کیا گیا ہے. آپ باغبان پورہ سائڈ پہ, مغل پورہ یا کانا کی سائڈ پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ ہیں لوگ جو رکشے والے ہیں, ان کو پہلے تو مجھے رکشے والوں سے بھی کافی شکایت ہے, ایک تو آواز سے اور ایک دھوئیں سے, لیکن میں وہ ٹاپک کسی اور دن چھیڑوں گا. ابھی ان کے کچھ سوالات تھے, میں نے کہا کہ آپ سے اگر آپ آئے ہیں. جی, آپ نام بتائیے گا. مجید غوری میرا نام ہے, 4 اسٹروک رکشا سے میں منسلک ہوں. میری سیلسا سے یہ گزارش ہے کہ ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ 500 سے لے کر 1000 روپے کا چلان کرتے ہیں. ایک غریب آدمی جب روڈ کے اوپر اپنی روزی کمانے کے لیے آتا ہے وہ اتنا پے نہیں کر سکتا, اور پھر دوسرے تیسرے دن اس کا پھر چلان ہو جاتا ہے. وہ اس لیے اس کے ڈاکومنٹ بھی آپ لوگوں کے پاس ہی جمع رہتے ہیں اور ان کی جو زیادتی ہے وہ سامنے آتی ہے. 500 سے 1000 روپے تک چلان ہوتا ہے, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہوا تو 3 دن بعد پھر ہو سکتا ہے. 3 دن بعد. اور ہر ایک رکشہ 4 اسٹروک ایک رکشہ اپنا چلانوں کی مد میں 4 سے 5 ہزار روپیہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے حکومت کے. اور کل کا ایک واقعہ ہے کہ کل اچھرا پل مسلم روڈ کے اوپر ایک لڑکی تھی جو رکشے میں پک اینڈ ڈراپ دیتا رکشے والا, اس کو ٹریفک وارڈن نے اسے روک کے اس کے ڈاکومنٹ پوچھے. اس نے کہا میرا اپلائیڈ فار رکشہ, ابھی میرا ڈاکومنٹ نہیں بنے. تو انہوں نے 1.5 گھنٹہ وہاں پہ لڑکی بچی کو بھی اور رکشے کو وہاں پہ روک کے رکھا, اور لفٹر نے رکشے کو اٹھا لیا لڑکی سمیت, اور وہاں پہ احتجاج کے بعد پھر انہوں نے وہ رکشہ چھوڑا. یہ ایسے جو ہوتے ہیں واقعات آپ کے خیال میں یہ نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں شان, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو روکا گیا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں روڈ پہ اگر جتنا میکسیمم ایکسیڈنٹ ہے یا اریٹیشن ہے وہ اس ٹریفک میں جو زیادہ خلل آتا ہے وہ رکشاز کا ہے, بیکاز ان کی زگ زیگ موومنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اگر ہم اس وائلیشن کو صرف اس طور پہ چھوڑ دیں کہ یہ غریب لوگ ہیں اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو کسی کی جان شاید آئی تھنک بہت زیادہ قیمتی ہے ہمارے لیے. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جان قیمتی ہے. آپ کی جو ٹریفک وائلیشنز ہیں, کیونکہ آپ لین کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں, کبھی آپ رائٹ لیفٹ جاتے رہتے ہیں, اس وجہ سے چلان ہوتے ہیں. اگر آج آپ نے چلان کروایا تو پھر پرابلم آئے گی. ہمارا سب سے زیادہ جو چلان ہوتا ہے وہ نو پارکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. شہر لاہور کے اندر 1,20,000 رکشہ تو ہے,
مگر سٹینڈ فراہم نہیں کیے گئے حکومت نے کبھی کسی جگہ رکشا سٹینڈ نہیں ہے، رکشا سٹینڈ دیکھیں رکشا سٹینڈ کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہماری جتنی روڈز بڑی ہیں آئی تھنک یہ دنیا میں بہت کم شہر ہیں جن کی روڈز اتنی بڑی ہیں. اگر مغل پورہ باغبان پورہ میں ابھی بھی جا کے دیکھیں تو وہ 4 رو کی سڑک ہے، لیکن 2 روز جو ہیں وہ ابھی بھی رکشاز نے آکوپائی کی ہیں. اگر یہ 1 روز میں ہوں اور وہاں پہ کسی ڈسپلن میں لگیں تو کسی کو بھی پرابلم نہیں آئے گی. لیکن یہ کرتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، سواریاں پک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کہ پھر کنجیشن آتی ہے اور الٹیمیٹلی لوگ پھر ٹریفک پولیس کو اس کا ذمہ دار کرتے ہیں. ٹریفک پولیس کو ذمہ دار. آپ کا ان میں سے آپ میں سے کوئی آپ چلاتے ہیں؟ جی آپ نہیں، مطلب سڑک پہ تو گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل گاڑی، رکشا نہیں میں کہہ رہا، کچھ تو چلاتے ہیں. اچھا جی، میں تھوڑا سا آپ سے اشاروں کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بجلی کا جو پرابلم ہے یہ کوئی گزشتہ 5 سال سے چل رہا ہے. یہاں پہ سی ایس پی آفیسر ہے آپ ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اشاروں کے بارے میں آج تک کچھ نہیں کیا گیا. پنجاب میں کتنے بگ سٹیز ہیں، ملتان، لاہور، راولپنڈی، اتنی ہو جائیں گے. آپ سولر سسٹم کیوں نہیں انٹروڈیوس کرواتے؟ سولر سسٹم کیوں نہیں انٹروڈیوس کرواتے؟ کتنے اشارے ہوں گے. سب سے ایک اور بڑی ایک اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کتنی جگہ پہ ایسا ہوتا ہوگا جہاں پہ ٹریفک پھنس جاتی ہے اشاروں کی وجہ سے. وہاں پہ تو آپ کر سکتے ہیں، موٹر وے پہ دیکھ لیں، فون سارے سولر سسٹم پہ چل رہے ہیں، تو اشاروں کو کیوں نہیں چلایا جاتا؟ اشاروں کو سولر سسٹم پہ چلایا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ انیشیٹو پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہے. اس میں بیسیکلی ایک یونیفیکیشن یا ایک یونیفارمٹی لانے کے لیے ایک فرم یا کسی بھی ایک ادارے کو یہ کانٹریکٹ دیا جائے گا تاکہ ایک سٹینڈرڈ ہو. ہر چوک میں مختلف قسم کے ڈیزائنز یا مختلف قسم کی مینٹیننس، ریپیئر مینٹیننس کے بھی ایشوز آتے ہیں. اس لیے وہ کیونکہ ہمارے شہر میں تقریباً 190 کے قریب سگنلز ہیں، اگر ہم انڈیویجول سگنل کو سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پرابلم آئے گی ان کی مینٹیننس. تو پھر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ، اس کی مینٹیننس، اس کی دیکھ بھال یہ کسی ایک فرم کے ذمہ دی جائے تو آئی تھنک زیادہ بہتر ہے. ابھی گورنمنٹ نے اس کے پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا اور آئی تھنک کہ نیئر فیوچر میں اس میں یہ اس چیز کو امپلیمنٹیشن نظر آئے. کیمرے بھی لگنے کی تجویز آئی تھی لیکن سارے آفیسرز نے اس کے خلاف بولے کہ جی کیمرے نہیں ہونے چاہیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. ابھی اگر دیکھا جائے تو شہر کی جو مین سڑکیں ہیں، مال روڈ ہے، جے روڈ ہے، ان کے اوپر یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ شروع کیا گیا. لیکن کیونکہ کنسٹرکشن کی وجہ سے یہ جو بی آر ٹی ایس جو ہمارا ایک بہت ہی اچھا منصوبہ ہے اس پہ ڈائیورٹ کر کے بی آر ٹی ایس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. سیکنڈ فیز میں یہ آئی تھنک مال روڈ کے اوپر بھی لگائے جائیں گے. وہ بیسیکلی ہمارے جو ہیں وہ سرویلنس کیمراز ہوں گے، ناٹ کہ ٹریفک انفورسمنٹ کیمرا جس طرح کہ انگلینڈ میں یا یو کے میں یا دوسرے شہروں میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. بیسیکلی وہ سرویلنس کیمراز ہوں گے، سرویلنس کیمراز کے طور پہ استعمال کریں گے اس کو. جی آپ میں سے کسی کا سوال؟ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی چلانا ہمارا 500 روپے کا ایک دن چلانا ہوتا ہے، 2 دن بعد پھر چلانا ہوتا ہے. پھر وہ وارڈن والے دیکھو انہوں نے چٹے میں پاڑ دیا اور بدتمیزی بھی کی، پھر چلان کر دیا. تھوڑا ہم کدھر جائیں؟ رویہ بھی تھوڑا، پہلے دن تو گلاب دیا پھر کانٹے دے دیے، کیا وجہ؟ یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس بحیثیت شہری ہم جب کوئی ریزن نہیں ملتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بدتمیزی تو نہ کریں. یہ بھی تو دیکھیں ہمارے وارڈنز کے ساتھ لوگ کس طرح بیہیویئر آتا ہے. اگر ہمیں کوئی ہارن بجائے تو ہمیں جتنی اریٹیشن ہوتی ہے، لیکن ہمارا ٹریفک وارڈنز 8 گھنٹے روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو جتنے ہارن، جتنے جو نوائز پولوشن کو سننی پڑتی ہے شاید اس کے اتنا لوگ میٹر نہیں. ہاں لیکن اسی چیز میں وہ پیسے لے رہا ہے نا، مطلب اس کو اکوپ ہونا چاہیے پروفیشنل آدمی. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا تو لوگ کہیں گے یار پیسے کس چیز کے لیے. وہ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ رویے ہمارے آئی تھنک عوام کا رویہ بھی ریسیپروکل ہے، ان کے رویوں کو بھی بہتری کی ضرورت ہے. لیکن ٹریفک وارڈنز کے اوپر بہت زیادہ یہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں. آئی تھنک اس میں بہت آپ اس زیادہ پہ ان کو ویسے بتاتے ہیں؟ جی ہماری اس میں پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں. ہماری سائڈ بھی لے نا تھوڑی سی، ہم عوام کی سائڈ آپ نے لینی ہے کیونکہ آپ ٹریفک وارڈنز کی سائڈ زیادہ لے رہے ہیں. یہ بھی بھائی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں لیکن کیونکہ آپ ہماری عمر کے ہیں، ذرا پڑھے لکھے نوجوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک رویہ ہی اور ہونا چاہیے ان کے ساتھ تاکہ ایک چینج آ جائے. دیکھیں چینج اس آئی تھنک ٹریفک وارڈن نے جتنا چینج ٹریفک کلچر کو دیا ہے شاید کسی اور فورس نے نہیں دیا. یہ جب یہ ٹریفک فورس آج سے 5 سال پرویز الہی صاحب نے بنوائی تھی نا. جی پرویز الہی صاحب کے لیے میں چاہوں گا ایک بار تالیاں بجوا دیں کیونکہ یہ جو ان کا ایک انیشیٹو ہے اس کے اوپر یہ بات تھی. تو یہ 5 سال پہلے جب یہ فورس بنائی گئی تو لوگوں کا بہت ایک اچھا پرسیپشن تھی اور لوگ یہ کہتے تھے کہ موٹر وے کی طرز پہ ایک یہ اچھی پروفیشنل فورس بنی ہے اور آئی تھنک اس کے سٹینڈرڈز کسی بھی اچھی فورس کے ساتھ میچ کیے جائیں تو بہت اچھے ہیں. اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو خامیاں آتی ہیں اس میں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا رویوں کی تو یقیناً ہم اس چیز کو دیکھیں گے اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ اس کو بہتری دیں. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سہیل آپ کا، آج آپ ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو فار یور ٹائم. بہت ضروری ہے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے لیکن ایک عوام کا بھی ایسپیکٹ ضرور ہے جو اپنی سیلف
اپنی جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہے. اگر میری گاڑی دھواں دے رہی ہے تو مجھے اس کو روکنا ہے. میں لین کراسنگ, باقی چیزیں بغیر ہیلمٹ کے, رات کو بتی کے بغیر موٹر سائیکل چلانا, لین کراسنگ کرنا, اس طرح اگر ہم اپنے اوپر ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام عائد کرنا شروع کریں تو شاید ہم ٹھیک ہو سکیں, نہ کہ ہم دوسروں کو غلط کہنا شروع کر دیں. اس طرح سوسائٹی, ایک معاشرے کا آپس میں جو رابطہ ہوتا ہے وہ بہت نرم ریشم کے دھاگے ہوتے ہیں, ان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. آپس میں پیار, محبت, ہمانگی, بھائی چارہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. آج آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ سے ہمیں ایک دفعہ بریفنگ مل جائے تاکہ آئندہ کوئی پرابلم ہو تو ہم آپ کو کوٹ کر سکیں. یہ بہت ضروری تھا آپ کا. میں چاہوں گا کہ ایک تو ہم تالیاں بجا دیں سی ٹی او صاحب کے لیے تاکہ وہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں وتھ سامیہ. ڈونٹ گو, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور سامیہ ہمارے ساتھ ہیں. سامیہ کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی لگ رہی ہیں آج آپ نے بلیک, اور گرمی آپ کو بہت لگ رہی ہے. سامیہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے, مجھے حیرت یہ, میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ میں وہ شو مارنے کے لیے گرم کپڑے پہنا. نہیں لیکن سردی تو ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سردی ہے لیکن آپ کو نہیں لگ رہی, کیا بات ہے؟ ملتان کے علاقے سے تعلق ہے میرا. میں نے تو کہا کہ میں پاکستانی عوام ہوں, آپ پاکستانی پولیس. اب تو لوگ پوچھتے ہیں ملتان سے کیا نسبت کس ہے طرح آپ کو؟ ٹھنڈی, مطلب ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ موسم ٹھنڈا ہوگا تب ہوگا کام, یا سردی بڑھے گی تب آپ پسینہ, آپ کو باقاعدہ پسینہ؟ اب تم لوگوں کو اور نوٹس کرا. وہ غلطی سے ناظرین گرم کپڑے پہن لیے, بھی یہاں پہ اتنی سردی آئی نہیں ہے ایکچولی. ہے سامنے سردی, میں تو کوٹ پہنا ہوں, نیچے 2 بنانے پہنی ہیں میں نے. ہے اے سی اتنے اسٹرانگ ہیں, ننگے سر بیٹھے ہیں سارے. آج آپ کے پاس پورے درجن سٹارز ہیں, کیا ہے ذرا شروع ہو جائیں تاکہ ہم نہیں. ایکچولی شان تھوڑا سا ویسے جیسے ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے نا کہ ایک وائرل آیا ہوا ہے اور ان کلینکس پہ رش پڑے گا, تو اس طرح ہمیں بھی ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ آج کل ستارے ذرا ڈسٹرب ہوئے ہیں اور لوگ بیچارے گھبرا کے کالز آئیں گی. تو ناظرین تھوڑے سے ستارے اس دفعہ بھی ڈسٹرب ہیں. جیسے کل آپ سے کہا تھا کہ 14 سے جو ایک چینج بننے جا رہی ہے, اور وہ چینج جیسے محرم بھی شروع ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کے لیے بھی انڈیکیشن ہے کہ اس وقت حالات خراب ہونے کی بہت انڈیکیشن ہے. تو پلیز آپ بھی لا اینڈ آرڈر کو ذرا سختی سے آپ کو چیک کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات تو تھی جو ڈبل سواری کی پابندی جگہ جگہ لگا دی گئی ہے. اچھا جی, اس کا ہے برج ایریس. ڈبل سواری نہیں ہو سکتی موٹر سائیکلوں کی بات کر. اچھا جی, برج ایری سے سٹارٹ لیں گے. برج حمل, ان کا یہ ویک جو ہے 15 تاریخ سے لے کے 23 تاریخ تک جو ہے, اس وقت ان کو جو انڈیکیشن ہو رہی ہے اپنے مالی معاملات میں بہت ان کو کیئرفل رہنا پڑے گا, کیونکہ وہ معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں. دوسرا یہ کہ 15 اور 16, 17, 18 کے یہ دن 2 بہتر ہیں, لیکن 19, 20, 21 اور 22 کے جو دن ہیں تھوڑے سے لو پروفائل ہونے والے دن ہیں, کیونکہ یہ دن آپ کو تھوڑا سا ذرا ڈسٹرب کر کے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ بہتر ہے کہ جو ٹریول آپ کسی کام کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے, جس میں آپ کو کامیابی ہونے کے چانسز ہیں. اس کے بعد آگے جی برج ٹورس یعنی کہ برج سور, ان کا جی 15, 16 میں جو ہے کوئی ایسی فائنینشیل انویسٹمنٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو بھی تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیجئے. 17 اور 18, 19, 20 کے یہ 4 دن پھر آپ کے لیے کچھ ہیلپ فل ہونے جا رہے ہیں, اور 21, 22 کے 2 دن آپ کو تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ موڈ سوئنگز آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو جو سارے پلانٹس کا ایک اجتماع ہو گیا ایک ہی گھر کے اندر, آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, چاہے وہ پارٹنرشپ ہے یا وہ لائف پارٹنرشپ یا بزنس پارٹنرشپ. تھوڑے سے محتاط رہیے, کسی قسم کے بھی تناؤ کو اوائڈ کیجئے گا. جاب, صحت, یہ معاملات آپ کے بہتر جائیں گے. اس کے بعد برج جیمنائی یا برج جوزا, ان کا 15 تاریخ جو ہے 15 اور 16 کے جو 2 دن ہیں یہ بہتر ہیں. 17 اور 18 میں پیسے آنے کی انڈیکیشن ہے. 19, 20, 21, 22 بھی کریئر وائز اچھی ڈیٹس ہیں. اس وقت آپ کو اپنی ہیلتھ اور اپنا جو کام ہے اس میں آپ کو دونوں چیزوں کو بہت زیادہ چیک کرنا پڑے گا. اور کام دونوں, ہاں میں نے ایک ہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اپنا ہیلتھ اور کام دونوں دیکھنے. ہیلتھ اور کام, جاب, ہاں 2 چیزیں. اور لو لائف میں اچھے حالات, اور دوسرا جو ذاتی زندگی میں بھی اس وقت جو ہے حالات بہتر ہیں سوائے صحت یا جاب. اس کے بعد آگے جی برج کینسر یعنی کہ برج سرطان,
इनकी जो इस वक्त इनको प्लैनेट डिस्टर्ब कर सकता है, बच्चों का सदका दीजिए या बच्चों को ज़रा मॉनिटर कीजिए उनकी एक्टिविटीज़ को। उसके अलावा आपको जो आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, हो सकता है ना हो लेकिन चांसेस हैं। 15 और 16 की जो तारीखें हैं ये थोड़ा सा आपको रेस्टलेस कर रही है। 17 और 18 की डेट्स आपके लिए अच्छी हैं। 19, 20, 21, 22 की डेट्स में भी फाइनेंशियल खर्चों के अलावा बाकी खबरें ठीक है। उसके बाद बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद, इनके लिए 15 और 16 की जो डेट्स हैं इनकी लव लाइफ में बेहतर दिन है। बच्चों की साइड से पुरसुकून हालात, सिवाय अपने घर के मामलात जैसे आपके होमलैंड आ गया, माँ बाप बहन भाइयों से जो रिलेटेड घर होता है उसमें से थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। 17 और 18 के 2 दिन थोड़ी सी रेस्टलेस कर रहे हैं, मे बी नींद ना आए। 19 और 20 के दिन फिर अच्छे हैं। 21 और 22 को कोई खर्चा आपके लिए परेशानी ला सकता है। दोस्तियों से और उम्मीदों से आपको पूरी होने के माशाल्लाह चांसेस है, दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदें भी पूरी होंगी। बुर्ज वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, फाइनेंशियली मामलात आपके ठीक। ट्रैवलिंग अगर आपको करनी पड़ती है तो वो ट्रैवल जो है वो आपके लिए मे बी कुछ फ़ायदा ना लाए बल्कि रेस्टलेस उल्टा करे। तो दूसरा ससुराली मामलात, बहन भाइयों से जो रिलेटेड मामलात है थोड़े से इसमें होशियार रहिएगा। 15 और 16 के जो दिन है वो फिर बेहतर है। 17 और 18 के जो 2 दिन हैं वो आपको किसी किस्म की कामयाबी देते हुए नजर आते हैं, चाहे वो रिगार्डिंग लव लाइफ है या बच्चों से रिलेटेड है। 19 और 20 के 2 दिन आपकी सेहत का मामला इतने मजे के नहीं है। 21 और 22 से फिर एक अच्छे वीक का स्टार्ट होता है। इस वक्त जो बिजनेसमैन अफराद हैं उनके लिए बहुत बेहतर हालात की इंडिकेशन बनी हुई है। उसके बाद जी बुर्ज लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान, ज़ाती ज़िंदगी में मज़े के इस वक्त हालात बने में, सिवाय आपको एक ही खबर जो है वो है पैसों से रिलेटेड, वो आपको अपनी बजटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो वीक है फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ। सिर्फ 21 और 22 की जो 2 डेट्स हैं उसमें आपने सदका कोई भी चीज़ जो है वो अपना कर दीजिएगा। बाहर के ट्रिप की इंडिकेशन हो रही है जो कि आप इंजॉय करेंगे। उसके बाद बुर्ज स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, इस वक्त आपके जो हालात हैं लोगों से खामखा इरिटेशन या जज्बाती होने की वजह से थोड़ा सा डिसहार्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा आ रहा है, आप एक टिश्यू पेपर ले लें। खून आम दे हो यार। चलने दो। 15 और 16 की जो तारीखें हैं ये आपको पैसे आने की इंडिकेशन दे रही हैं। 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक की जो तारीखें हैं आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। कुछ हालात बेहतर हैं, कोई ऐसी टेंशन की चीज़ नहीं है। 21 और 22 की डेट्स भी आपके लिए अच्छी हैं। तो स्कॉर्पियो के लिए ये वीक सारा ठीक है, सिवाय आपने एक चीज़ में एहतियात करनी है। अगर किसी रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते तो फिर उसमें थोड़ा सा अपना इनपुट डालिए या थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। बुर्ज सेजिटेरियस, इनके जो स्टार कॉस वालों के जो हालात हैं इनको खामखा इरिटेशन रहेगी। एक ट्रैफिक में प्लीज इन मामलात में होशियार रहिएगा और एक इरिटेशन मिजाज में रहती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों में इंजॉय कीजिए। 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक आप लाइट से मूड में नजर आते हैं, आपके लिए वीक सेफ है। लेकिन जनरली आपको मे भी नींद की कमी आए या आपको जो है थोड़ी सी बेचैनी तंग करे। ओवरऑल आपके हालात बुरे नहीं है तो इस बेचैनी को डील करना है आपने। कैप्रिकॉर्नियन बुर्ज जद्दी, इनका ये वीक जो है 15 और 16 की डेट्स बस अच्छी नहीं है। 17 से एक अच्छे वीक का स्टार्ट हो जाता है। इनको कहाँ होशियार रहना है, दोस्तों से ज्यादा उम्मीदें ना लगाइए और करियर वाइज भी इनके बेहतर मामलात जा रहे हैं। जॉब और सेहत भी इनकी पहले से बेहतर हालात बने हुए हैं। बुर्ज एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, 15, 16, 17, 18 4 दिन बिल्कुल आराम से चिल कीजिए क्योंकि दिन आपको वो नहीं फेवर करता हुआ नजर नहीं आ रहे। 4 दिन 19 से एक अच्छे वीक का स्टार्ट होता है तो कोई बात नहीं, ये 4 दिन भी गुजर जाएंगे। उसके अलावा आपको इस वक्त लव लाइफ में इंडिकेशन, बच्चों की साइड से पुरसुकून हालात। लेकिन जो एक्वेरियन पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं उनके लिए हालात इस वक्त फेवरेबल नहीं जा रहे टिल दी 28। आखिरी सितारा बुर्ज पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, इस वक्त पैसे आने की इंडिकेशन हो रही है। 15, 16 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे। 17, 18, 19, 20 4 डेट्स को याद रखिएगा कि 4 डेट्स में भी मजे की नहीं लग रही। 21 से एक अच्छे वीक का स्टार्ट होता है। इस वक्त जो इनको मैं एक जो बात कहना चाहूंगी कि किसी किस्म के कानूनी मामलात में किसी के फड्डे का हिस्सा मत बनिए वरना वो चीज आपको उल्टा आपके गले पड़ जाएगी। बस आपको मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो आप करेंगी ये सारे सितारे, इसमें एक एक सियासी शख्सियत का सितारा भी आपको ऐड करना चाहिए बड़े ताकि बड़ा मजा आएगा उससे। तो लोगों को नहीं पता ना, आपको तो सारा पता है इनका।
लोगों को नहीं पता चला ना, पसीना भी आ रहा है आपको, पता भी है, मुल्तान से ताल्लुक भी है आपका, अब लोगों को बकरे भी फ्री आए हैं लोग आपको, जब मेरे से पूछते हैं तो मैं कहती हूँ जी मुझे तो कुछ नहीं पता, शान सब जानता है। नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि सर्दियों में भी आम आते हैं शामिया के लिए मुल्तान से, और वो आम सरेआम कब होंगे हमें ये नहीं मुल्तान जो पता। है वहाँ से कुछ भी हो सकता है ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, बी राइट बैक आफ्टर दिस।